आइए हम बाइबल मुकद्दस में से आज की आयत पर गौर करें। दाऊद नबी की ज़बूर की किताब में से ज़बूर नंबर 116 और उसकी 7 आयत। ऐ मेरी जान फिर मुतमिन हो, क्योंकि खुदावन ने तुझ पर एहसान किया है। मैं फिर इस आयत को पढ़ूंगी। ज़बूर नंबर 116 और उसकी 7 आयत। ऐ मेरी जान फिर मुतमिन हो, क्योंकि खुदावन ने तुझ पर एहसान किया है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर खुदावन की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन। सबके हैं खुदावन, आज का कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लाए। ऐ खुदावन, आज हम यहाँ पे आए नहीं बल्कि लाए गए हैं तेरे पाक रिश्ते हमें लेकर आए हैं, तेरा पाक रूह हमें लेकर आया है ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाएं, हम छुड़ाए जाएं, हम चंगे किए जाएं, हम आज़ाद किए जाएं। ऐ खुदावन, आज का कलाम मेरी ज़िंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को हमारी ज़िंदगी से चुरा न सके। ऐ खुदावन, आज का कलाम मेरी ज़िंदगी में 100 गुना फल लाए। ऐ खुदावन, हम इस कलाम से प्यार करते हैं। ये हमारे बरकत पाने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये हमारे पाक और साफ रहने की वजह है। ऐ खुदावन, आज का कलाम हमारी ज़िंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को चुरा न सके। ऐ खुदावन, आज का कलाम हमारी ज़िंदगी में जाए और 100 का 100 गुना फल लेकर आए। ऐ खुदावन, आज तेरा पाक रूह हमें छुए। हम तेरा थैंक्स करते हैं तेरी हजूरी के लिए, तेरे पाक मस्सा के लिए, तेरे पाक रिश्तों के लिए। और मेरा ईमान है कि आज का दिन मेरा दिन है, आज का कलाम मेरे लिए है। आज के बाद मैं अपनी ज़िंदगी में मुतमिन रहूँगा, मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। सो आज हमने खुदावन के ज़िंदा बख्श कलाम में से वर्स तिलावत की ज़बूर नंबर 116 और उसकी आयत नंबर 7 कि ऐ मेरी जान फिर मुतमिन हो, क्योंकि खुदावन ने तुझ पर एहसान किया है। मुतमिन जो है, एक इंसान जो है मुतमिन तब होता है जब उसकी तसल्ली हो जाती है, जब वो अमन में होता है, जब वो सुकून में होता है। और खुदावन का कलाम आज हमें कह रहा है कि ऐ मेरी जान मुतमिन हो, क्योंकि खुदावन ने तुझ पर एहसान किया है। क्या एहसान किया है आपके ऊपर, मेरे ऊपर, कि खुदावन खुदा ने आज हमारी जिंदगी में एक नया दिन बख्शा और हम उसकी जिंदा हजूरी में बैठे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज जिनका ये आज इरादा था कि हम संडे वाले दिन चर्च जाएंगे, लेकिन वो नहीं आ सके। तो आज खुदावन ने हमारे ऊपर ये एहसान किया है कि वो हमें अपनी जिंदा हजूरी में लेकर आया है। तो हमें क्या करना है, इस बात के लिए मुतमिन रहना है, इत्मीनान में रहना है, तसल्ली में रहना है। और किसी तरह से भी हमने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, किसी तरह से हमने अपने ध्यान को नहीं हटाना, किसी तरह से भी हमने कुड़कुड़ाना नहीं, किसी तरह से भी कोई गिला या शिकवा नहीं करना, बल्कि खुदावन का कलाम आज हमें कह रहा है क्योंकि खुदावन ने तुझ पर एहसान किया है। तो खुदावन ने अगर आज हमारे ऊपर एहसान किया है कि वो हमें अपनी जिंदा हजूरी में लेकर आया है। और सबसे बड़ी बात कि आज उसकी पाक मेज की और जिनकी होली कम्युनियन की इबादत है, और खुदावन ने हमसे इस मोहब्बत को जाहिर किया कि हम उसकी पाक टेबल में क्या हो सके, हम शरीक हो सके। हालेलुया। आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको मुतमिन रहना है अपनी जिंदगी के हर हाल में, हर कंडीशन में आपको रेस्ट में रहना है, आपको सुकून के साथ रहना है। आपको किसी भी तरह से जल्दी नहीं करनी, किसी भी तरह से खुदावन के सामने कुड़कुड़ाना नहीं, कोई भी गिला शिकवा नहीं करना, बल्कि खुदावन का जो एहसान आपके ऊपर यही है कि उसने आज तक आपको जिंदों की जमीन के ऊपर जिंदा रखा। उसने आपके ऊपर, मेरे ऊपर ये एहसान किया कि पिछले साल इतनी बड़ी वबा चल रही थी पूरी दुनिया में, और वो वबा जो है वो हमारे पास भी आ नहीं सकी। तो ये खुदावन का एहसान है। तो फिर क्यों ना हम उसमें मुतमिन रहें, फिर क्यों ना हम अमन सुकून में रहें, क्यों ना उसका थैंक्स करें। इसलिए खुदावन कहता है कि कहता हूं कि खुश रहो, फिर कहता हूं कि क्या करो, तुम खुश रहो।
کیونکہ میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنے پاس بلایا ہے اور میں نے تمہارے لیے اپنا قیمتی لہو بہا دیا اور میں تمہارے لیے مارا گیا، گاڑا گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور میں زندہ ہی ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ میں نے تمہارے اوپر اگر احسان کیا ہے تو تم نے اپنی زندگی میں مطمئن رہنا ہے، اور اگر تم مطمئن رہو گے تو اپنی زندگی میں تم بہت سی بلیسنگز کو کیا کرو گے؟ دیکھو گے۔ ہاللیلویا۔ اب جب اپنی زندگی میں ہم چلتے ہیں، جب ہم اپنی لائف گزارتے ہیں، بہت سے طوفان جو ہیں وہ ہم سے ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمیں نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سی آندیاں آتی ہیں، بہت سے طوفان آتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ایک کشتی جو ہے، ایک بحری جہاز جو ہے، ایک کشتی جس کو آپ کہہ سکتے ہو، آپ اس سے سمجھ سکتے ہو کہ جب وہ سمندر میں ہوتی ہے نا تو وہ تب تک نہیں ڈوبتی جب تک پانی اس کے اندر نہیں چلا جاتا۔ جب تک پانی اس کے اندر نہیں جاتا تب تک وہ کیا کرتی ہے؟ وہ تیرتی رہتی ہے اور طوفان کا اس طوفان کا پورا مقابلہ کرتی ہے، اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ اپنے کنارے تک بھی پہنچ جاتی ہے، بشرطے کہ اس کے اندر پانی کہیں سے بھی انٹر نہ ہو۔ ہماری زندگی میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جب آپ کو لگے کہ کسی طرح کا طوفان ہے، وہ بیماری کا بھی ہو سکتا ہے، وہ تنگ دستی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ غریبی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی طرح کی بھی سچویشن ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا، آپ کو اس کو اپنے اندر آنے نہیں دینا، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے چٹان کی طرح مضبوط رہنا ہے۔ آمین۔ کیونکہ جب آپ اسے اپنے اندر آنے دو گے تو آپ کیا کرو گے؟ پھر آپ کی لائف جو ہے وہ ڈوبنا شروع کر دے گی، آپ کی لائف جو ہے وہ پھر زیادہ پھنستی جائے گی۔ لیکن خداوند کہتا ہے کہ تیری زندگی کی چاہے کنڈیشنز جس طرح کی مرضی ہو، تجھے برکت ملی ہے یا نہیں ملی، تو اس آندھی میں سے گزر رہا ہے کہ ابھی تک مجھے برکت کیوں نہیں مل رہی، تو اس طوفان میں سے گزر رہا ہے کہ ابھی تک مجھے برکت کیوں نہیں مل رہی، لیکن اس کنڈیشن میں بھی تو نے اس لیے مطمئن رہنا ہے کہ میں نے تیرے اوپر یہ احسان کیا کہ میں تیرے لیے مارا گیا، گاڑا گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور اگر تیرا اس بات کے اوپر ایمان ہے کہ آج بھی میں یہاں پہ تیرے ساتھ موجود ہوں، تو وہ بلیسنگز، وہ برکت جو ابھی تک تیرے پاس نہیں ہے وہ بھی بہت جلد تیرے پاس ہوگی، یہ سب کے ناصر کے نام سے آمین۔ لیکن بشرط یہ کہ تو مطمئن ہو۔ ہاللیلویا۔ اس لیے خداوند کہہ رہا ہے کہ اے میری جان کیا کر، تو اپنے آپ کو کہہ کہ اے میری جان تو کیا رہے؟ مطمئن رہ، کیونکہ خداوند نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ اتنا بڑا احسان اس نے کیا کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اتنی خداوند کی قسم سے ناصری جو ہے، آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بیماریوں سے اتنی نفرت کرتے تھے، بلکہ آج بھی وہ کرتے ہیں کہ اس نے ایک کم 40 کوڑے اپنے اوپر کھائے۔ آپ سوچ سکتے ہو کہ وہ بیماریوں سے کتنی نفرت کرتے تھے، اور اسی کے کوڑے کھانے سے جو ہو وہ آپ اور میں کیا ہو چکے ہیں؟ میں چنگے ہو چکے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اس لیے آپ زندگی کے کسی بھی طوفان میں سے گزر رہے ہو، کسی بھی پرابلمز میں، کسی بھی سچویشن میں سے گزر رہے ہو، لیکن آپ نے کبھی بھی اپنے اوپر اس کو حاوی نہیں ہونے دینا، اس کو اپنی زندگی میں انٹر ہونے نہیں دینا، اس کو نہیں الو کرنا کہ وہ آپ کی زندگی کے اندر انٹر ہو کر آپ کی زندگی کو کیا کرتے؟ تباہ و برباد کرتے۔ لیکن آپ نے مطمئن رہنا ہے، خداوند کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جب سب چیزیں میری سوچ سے، میری سمجھ سے باہر ہوں گی، خداوند ان کنڈیشنز پہ بھی میں کیا کروں گا؟ میں تیرے اوپر بھروسہ کروں گا، میں پھر بھی مطمئن رہوں گا جب سب باتیں میری سمجھ سے باہر ہوں۔ جب آپ کی سمجھ، آپ کی سوچ سے جب باتیں باہر ہوں تو آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ خداوند خدا جو ہے بہت پیار کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ سب کہیں ایک خداوند۔ آج کے کلام کی ہم کو سمجھ دے، ہمارے ذہن کو کھول تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھیں، سیکھیں اور 100 کا 100 گنا پھل لے کر آئیں، اسی کے نام میں آمین۔ آپ نے الو نہیں کرنا، کیونکہ میں نے آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل دی ہے کہ کشتی جو ہے وہ تب تک نہیں ڈوبتی جب تک پانی اس کے اندر نہیں آتا۔ آپ کی پرابلم چاہے جتنی مرضی بڑی ہو، لیکن وہ تب تک آپ کے اوپر افیکٹ نہیں کرے گی جب تک آپ اپنے اوپر اسے حاوی نہیں کرو گے۔ اگر آپ اسے اپنے سر کے اوپر سوار کر لو گے کہ میں اس پرابلم سے باہر کیوں نہیں نکل رہا، میں اس بیماری سے باہر کیوں نہیں آ رہا، مجھے تو اتنا ٹائم ہو گیا خداوند کے ساتھ چلتے ہوئے، مجھے تو اتنا ٹائم ہو گیا فاسٹنگ کرتے ہوئے، مجھے تو اتنا ٹائم ہو گیا پریئر کرتے ہوئے، مجھے تو اتنا ٹائم ہو گیا پاکیزگی میں چلتے ہوئے، کلام مقدس کو پڑھتے ہوئے، ابھی تک میں اس پرابلم سے باہر کیوں نہیں آیا؟
یہ بات یوسف بھی کہہ سکتا تھا, یہ بات داؤد بھی کہہ سکتا تھا, لیکن پوری بائبل مقدس میں کہیں آپ نے پڑھا انہوں نے خداوند کے سامنے گلہ کیا ہو کہ خداوند میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ انہوں نے ایک بھی بات میں خداوند کے ساتھ گلہ شکوہ نہیں کیا, اور خدا نے پھر ان کو ان کی کرسی کے اوپر اس لیول کے اوپر لے کر گیا جس کے لیے خداوند نے ان کو کیا کیا تھا, خداوند نے ان کو کھڑا کیا. ہاللیلویا. جب آپ اپنی پرابلمز کو اپنے پر حاوی کریں گے, آپ ان کو الاؤ کر دیں گے کہ وہ اپنی زندگی کے اوپر افیکٹ کریں, آپ کے اندر جو ہے وہ افیکٹ کرنا شروع کر دیں, تو پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب کشتی اس بات کو الاؤ کرتے کہ پانی اس کے اندر آنا شروع کر دیں, تو پھر وہ کیا ہوتی ہے, وہ ڈوبنا شروع کر دیتی ہے. لیکن جب وہ اس کے پانی اندر نہیں آتا, وہ کیا کرتی ہے, وہ پانی کے اوپر تہتی رہتی ہے, اور ٹائم آتا ہے کہ وہ اپنی منزل کے اوپر پہنچ جاتی ہے. آپ کی پرابلم چاہے جتنی مرضی بڑی ہو, آپ کی مشکل چاہے جتنی مرضی بڑی ہو, لیکن یہ بات اپنے ذہن میں سے کبھی بھی مت نکالیے گا. اپنے ذہن میں یہ رکھیے گا کہ آپ کا خداوند سب سے بڑا ہے. آمین, ہاللیلویا, ہاللیلویا. آپ کو ہر بات میں مطمئن رہنا ہے. کتنی بڑی بات تھی آج کے دور میں. اگر کسی کی بیوی, کسی کے خاندان کو, کسی کے گھر بار کو اگر کوئی لوٹ کے لے جائے, تو وہ بندہ, تو میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا کو اپنے سر کے اوپر اٹھا لے گا. کبھی وہ کہیں بھاگے گا, کبھی وہ کہیں بھاگے گا, کبھی وہ پولیس کے تھانوں کے چکر لگائے گا, کبھی وہ چیئرمین کے پاس, ایم این اے کے پاس, وہ جتنی اپنی سورسز ہیں اس کو پورا وہ کیا کرے گا, وہ لڑانے کی کوشش کرے گا کہ کہیں کیسے ہو سکے تو میں جو چیزیں میری چھن گئی ہیں ان کو میں کیا کروں, میں واپس لے کر آؤں. لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے داؤد بادشاہ جو ہیں ان کی ایک ٹائم آیا, اس کی فیملی کو جو ہے مخالف لوگ جو تھے, دوسری مخالف فوجیں جو تھیں وہ اٹھا کے لے گئی, اس کے مال اسباب کو وہ اٹھا کر لے گئے, سب کچھ چھین کر لے گئے. لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ داؤد نے ایک بھی بات میں خداوند سے گلہ شکوہ نہیں کیا. وہ کسی بھی دوسرے بادشاہ کے پاس نہیں گیا, کسی بھی انسان کے پاس نہیں گیا, بلکہ وہ سیدھا کس کے پاس جا رہا ہے, خداوند کے پاس جا رہا ہے. اور خداوند سے وہ کوئی گلہ نہیں کر رہا کہ خداوند میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا, میری بیوی کو, میرے بچوں کو وہ کیوں اٹھا کر لے گئے, میرے لوگوں کو کیوں وہ اٹھا کر لے گئے, میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا, تو نے تو مجھے مسح کیا تھا, اگر میں تیرا ممسوح ہوں تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. اور مقدس کہتے ہیں اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا, بلکہ اس نے کیا کیا, اس نے خداوند سے جا کے پریئر کی. اس کا دھیان کس کی طرف تھا, اس کا دھیان خداوند کی طرف تھا, اور وہ اپنی لائف میں, اپنی زندگی میں مطمئن تھا, اور وہ اس بات کو جانتا تھا کہ خداوند نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہوا ہے کہ اس نے اپنے پاک تیل کے ساتھ مجھے مسح کیا ہے, اپنے بندہ سیموئیل کے ذریعے. کیونکہ آج وہ یہاں پہ کلام میں کہہ رہا ہے, اے میری جان پھر مطمئن ہو, کیونکہ خداوند نے تجھ پر احسان کیا ہے. اسی لیے داؤد جو ہے وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی ڈسٹرب نہیں ہوا, کیونکہ وہ اپنی لائف میں مطمئن اس لیے تھا کیونکہ اس کو اس بات کا پتا تھا کہ خداوند نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ میں ایک 1.5 سالہ تھا, بھیڑ بکریاں چراتا تھا, وہاں سے خداوند نے مجھے اٹھایا, اور آج اس نے مجھے پورے اسرائیل کا کیا بنا دیا ہے, بادشاہ بنا دیا ہے. لیکن اس نے میرے اوپر احسان کیا ہے تو میں اپنی زندگی میں مطمئن رہوں گا جب سب باتیں میری سمجھ سے باہر ہوں گی. اب یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ میرے سب لوگوں کو, ایون کہ میری فیملی, میرا مال و اسباب, میری دولت, میری بیوی بچے, سب کو دشمن جو ہے وہ اٹھا کر لے گیا ہے, اور وہ خداوند کے سامنے جا رہا ہے, اور خداوند سے پریئر کر رہا ہے, اور خداوند کے سامنے اس کے منہ سے ورڈز کیا نکل رہے ہیں, خداوند خدا کیا میں ان کے پیچھے جاؤں, کیا تو ان کو میرے ہاتھ میں کر دے گا, کیا اگر میں وہاں پہ جاؤں تو کیا میں اپنے لوگوں کو چھڑا کر لے آؤں گا. خداوند کو اس کی یہ بات پسند آئی, کیونکہ خداوند داؤد جو ہے خداوند کو یہ شو کروا رہا تھا کہ خداوند خدا میں تجھ میں مطمئن ہوں, تو نے میرے اوپر احسان کیا ہوا ہے اور مجھے اپنے کاموں کے لیے چنا ہے, میں تیرے سے کوئی گلہ نہیں کر رہا. ہاں اگر وہ میرے لوگوں کو, میرے گھر والوں کو اگر وہ اٹھا کر لے گئے ہیں, تو اگر وہ اٹھا کر لے گئے ہیں تو خداوند اگر میں تیرے ساتھ بنا رہوں گا تو ڈیفینیٹلی خداوند خدا تو کیا کرے گا, تو مجھے پھر سے بلیس کرے گا, تو میرے گھر والوں کو چھڑائے گا, پھر بھی تو ہی میرا خدا ہے. اگر تو میرے گھر والوں کو نہیں چھڑائے گا پھر بھی تو ہی میرا خدا ہے. آمین, ہاللیلویا. اس نے خداوند سے پریئر کی, خداوند اگر کیا میں جاؤں, کیا تو میرے کیا میں اپنے لوگوں کو چھڑا کے لے آؤں گا, کیا تو مخالف فوجوں کو میرے ہاتھ میں کر دے گا. مقدس نے کہا, خداوند نے کہا جا, تو
جائے گا اور اپنے لوگوں کو وہاں سے چھڑا کر لے آئے گا. اور بائبل مقدس لکھا ہوا ہے داؤد وہاں پہ گیا اور داؤد نے وہاں پہ جا کے اٹ ڈز ناٹ مین کہ داؤد کے ساتھ کتنے لوگ تھے, لیکن وہ لوگ جو تھے وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تھے, اور داؤد جو ہے وہ تھوڑے سے لوگ تھے اس کے ساتھ, اور وہ گیا اور وہ کیا کیا اس نے, وہ اپنی بیوی بچوں کو اپنے لوگوں کو سب کو چھڑا کر لے آیا. نہ صرف چھڑا کر لے کر آیا بلکہ وہ جو ان کا مال و اسباب تھا اس کو بھی کیا کیا, اس نے لوٹ کر وہاں سے لے آیا. کیونکہ نہ زور سے نہ طاقت سے بلکہ خداوند کی روح سے جو ہے وہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. آمین, ہاللیلویہ. جب خداوند کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ خداوند میں مطمئن رہیں گے, اگر آپ اس بات کو اپنے دل میں رکھیں گے کہ خداوند نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ خداوند نے مجھے مسیح گھرانے میں پیدا کیا, وہ میرے لیے مارا گیا, گاڑا گیا اور میرے لیے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور وہ میرے ساتھ ہی آج یہاں پہ موجود ہے. خداوند اس بات کے لیے میں تیرا تھینکس کرتا ہوں اور میں مطمئن ہوں کہ تو نے مجھے اپنے کاموں کے لیے اور تو نے مجھے اپنی خدمت کے لیے, اور خداوند خدا سب سے بڑی بات یہ کہ تو نے مجھے مسیح گھرانے میں پیدا کیا ہے. آمین. اگر آپ اس طرح سے خداوند کی تھینکس گیونگ کریں گے تو وہ ساری چیزیں جو شیطان آپ کے ساتھ سے چھین کے لے کے جا چکا ہے آپ جاؤ گے اور آپ انہیں واپس لے کر آؤ گے یسوع مسیح ناصری کے نام سے. آمین, ہاللیلویہ. میں نے کہا وہ ساری چیزیں جو شیطان آپ سے چھین کے لے کے جا چکا ہے آپ جاؤ گے اور آپ انہیں واپس لے کر آؤ گے یسوع مسیح ناصری کے نام سے. آمین. جس طرح سے داؤد سے سب کچھ چھین کے وہ لے کے چلے گئے, لیکن داؤد خداوند کے ساتھ بنا رہا, مطمئن رہا, اور خداوند کے اوپر اس کا بھروسہ تھا, اور وہ گیا اور وہ اپنی ساری چیزوں کو واپس لے کر آیا. آج ہماری لڑائی جو ہے, ہماری لڑائی جسمانی طور پہ تو نہیں ہے, ہم جسمانی طور پہ نہیں لڑتے بلکہ ہم روحانی طور پہ لڑتے ہیں. ہم فائٹ کرتے ہیں, جب ہم پریئر میں فائٹ کرتے ہیں, ہم فاسٹنگ میں فائٹ کرتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, ہم پاکیزگی میں رہ کے جب فائٹ کرتے ہیں اور کلام مقدس کو پڑھ کے جب ہم فائٹ کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں جو شیطان لگتا ہے آپ کو چھین کے لے کے جا چکا ہے, آپ جاتے ہو, آپ پریئر میں, فاسٹنگ میں, پاکیزگی میں اور بائبل مقدس کے خداوند کے کلام کے سلسلے سے جب آپ جاتے ہو تو آپ اپنی ساری چھینی ہوئی چیزوں کو آپ واپس لے کر آتے ہو. آمین, ہاللیلویہ. وہ آپ کی جاب ہو سکتی ہے, وہ آپ کا بزنس ہو سکتا ہے, وہ آپ کے بچے جو ہیں وہ نشوں میں ہو سکتے ہیں, وہ ہو سکتا ہے کوئی بھی آپ کی پرابلم ہو سکتی ہے, کوئی بھی آپ کی ایسی چیز ہو سکتی ہے جسے لگتا ہے کہ شیطان اس کو مجھ سے دور کرتا جا رہا ہے, لیکن جب آپ روحانی طور پہ لڑیں گے آپ اسے واپس لے کر آؤ گے ان دا مائٹی نیم آف دا جیسس کرائسٹ. آمین, ہاللیلویہ. کیونکہ خدا کا کلام آج ہمیں کہہ رہا ہے کہ اے میری جان پھر مطمئن ہو کیونکہ خداوند نے تجھ پر احسان کیا ہے. آپ کو کیا کرنا ہے, ہمیں خداوند میں مطمئن رہنا ہے کیونکہ خداوند نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پاس بلایا ہے. اور بائبل مقدس لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی خداوند کی مرضی کے بغیر خداوند کی حضوری میں نہیں آ سکتا. تو اس کا مطلب ہے اگر آج ہم اس کی حضوری میں آئے ہیں تو یہ خداوند کی مرضی ہے, یہ خداوند کا بلاوا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پاس بلایا ہے اور ہم اس کی زندہ حضوری میں آئے ہیں. ہاللیلویہ. آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اگر اس وقت داؤد مطمئن نہ ہوتا, وہ اس احسان کو بھول جاتا جو خداوند نے اس کے اوپر کیا تھا, تو شاید وہ اپنی جو اس سے چھین گئی تھی چیزیں وہ کبھی بھی ان کو واپس لے کر نہ آ پاتا. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری کوئی اس طرح کی چیز ہے, میری جو خوشحالی ہے وہ مجھ سے چھین چکی ہے, میری جو گھر میں امن و سکون تھا وہ مجھ سے چھین چکا ہے, تو آپ کو مطمئن رہنا ہے اور اس پرابلم کو الو نہیں کرنا کہ وہ آپ کی زندگی کے اندر انٹر ہو اور آپ کی زندگی کو کیا کرے, وہ خراب کر دے. کیونکہ میں پہلے آپ کو بتایا ہے کہ کسی طوفان ہر انسان کی لائف میں آتے ہیں, وہ کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے, وہ بیماری کی صورت میں آ سکتا ہے, کسی بھی طرح سے آ سکتا ہے, لیکن آپ کو کبھی بھی اس کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دینا بلکہ آپ کو خداوند میں مطمئن رہنا ہے اور اس بات کو اپنے دل میں رکھنا ہے کہ خداوند نے میرے اوپر کیا کیا ہے, میرے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ مجھے اس نے اپنی فیملی کا حصہ بنا دیا ہے. کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے اسے اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخش دیا. اس کا مطلب ہے اس نے ہمیں کیا کر لیا ہے, ہمیں اپنی فیملی کا حصہ بنا لیا ہے, اپنے خاندان میں شامل کر لیا ہے. اس نے ہمارے اوپر یہ رحم کیا ہے, ہمارے اوپر یہ احسان کیا ہے. اب ہمیں اس فضل کی, اس گریس کی آنر کرنی ہے اور خداوند کے ساتھ ویسے ہی چلنا ہے, اور خداوند جیسے خداوند ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ بنے رہیں. آمین, ہاللیلویہ. آپ کی برکت لیٹ ہو سکتی ہے, آپ کی گواہی لیٹ ہو سکتی ہے, لیکن جب آپ خداوند کے ساتھ مطمئن رہیں گے, بنے رہیں گے, تو آپ کی برکت بھی بہت بڑی ہوگی اور آپ کی گواہی بھی بہت بڑی ہوگی یسوع مسیح ناصری کے نام سے. آمین, ہاللیلویہ. آپ کو کیا کرنا ہے, خداوند آج ہم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ
کہہ کہ اے میری جان پھر مطمئن ہو کیونکہ خداوند نے تجھ پر احسان کیا ہے. اپنے ساتھ والے سے کہیں کہ خداوند میں مطمئن ہو کیونکہ خداوند نے تیرے اوپر احسان کیا ہے کہ تجھے اس نے اپنی زندہ حضوری میں بلایا ہے. خداوند تجھ سے پیار کرتا ہے اور تو بھی اپنے پورے دل، اپنی پوری جان اور اپنی پوری عقل کے ساتھ خداوند کے ساتھ محبت کر تاکہ خداوند خدا تجھے ہر طرف سے بلیس کرے اسی کے نام میں. آمین. ہاللیلویا. میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں کہ داؤد کے ساتھ یہ چھوٹی پرابلم نہیں تھی کہ اس کے بچے چھن گئے، اس کی بیویاں، اس کی وائف جو تھی وہ چھن گئی، اس کے لوگ چھن گئے، لیکن وہ کس کے پاس جا رہا ہے؟ وہ خداوند کے پاس جا رہا ہے اور وہ اپنی ساری چیزوں کو حفاظت کے ساتھ واپس لے کر آیا. ہاللیلویا. جب آپ خداوند کے ساتھ آتے ہو تو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، جب پہلا سیموئیل ہم خداوند کے نبوی کلام میں سے دیکھیں گے، پہلا سیموئیل اور اس کی آیت نمبر 22 اور اس کی باب نمبر 22 اور اس کی آیت نمبر جو ہے 2 میں تلاوت کروں گا کہ جب داؤد جو ہے 1 اور 2 اس کی آیت ہم تلاوت کریں گے. اور داؤد وہاں سے چلا اور ادلام کے مغارے میں بھاگ آیا اور اس کے بھائی اور اس کے باپ کا سارا گھرانہ یہ سن کر اس کے پاس وہاں پہنچا اور سب کنگال اور سب قرض دار اور سب بگڑے دل اس کے پاس جمع ہوئے اور وہ ان کا سردار بنا اور اس کے ساتھ تقریباً 400 آدمی ہو گئے. اب داؤد جب اسے خداوند نے چنا اور جب اس نے خداوند کے ساتھ چلنا شروع کیا تو کون سے لوگ اس کے ساتھ تھے؟ کنگال، قرض دار اور سب بگڑے دل کے لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ جمع ہوئے. اور جب اب آگے جا کے پڑھتے ہو تو آگے دیکھنا کہ یہی جو کنگال لوگ، قرض دار، بگڑے ہوئے لوگ تھے نا، انہی میں سے داؤد نے کیا کیا تھا؟ کسی کو سردار بنا دیا تھا اور کسی کو کسی طرح کے دوسرے عہدے کے اوپر بٹھا دیا تھا. تو جب آپ خداوند کے ساتھ چلتے ہو، خداوند کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہو تو یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ آپ کی کنڈیشنز کون سی ہیں. ایک ٹائم آئے گا جب آپ خداوند میں مطمئن رہیں گے، آپ اس احسان کو آپ اپنی زندگی میں مانیں گے کہ خداوند نے مجھے اپنے پاس بلایا ہے، تو خداوند خدا جو ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے جو ہے آپ کو ایک امیر ترین انسان اور ایک بابرکت انسان بنا دے گا. آمین. ہاللیلویا. لیکن کبھی بھی خداوند کے سامنے کڑکڑائیں مت، کبھی بھی گلہ شکوہ مت کریں، بلکہ اس بات سے مطمئن رہے کہ خداوند نے میرے اوپر احسان کیا ہے کہ اس نے مجھے اپنے پاس بلایا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. صدرک مصر کے جو ہیں ان کے اوپر یہ بہت بڑا طوفان تھا کہ ان کو آگ کی بھٹی میں کیا کرنا تھا؟ ان کو گرا دیا جانا تھا کہ اگر وہ اس بادشاہ کی سونے کی بنائی ہوئی مورت کو کیا کرتے؟ سجدہ نہ کرتے. اب یہ بہت بڑا اس وقت طوفان اس علاقے میں پھیلا ہوا تھا کہ اگر کوئی اس کو سجدہ نہیں کرے گا اس مورتی کو تو اسے کیا کیا جائے گا؟ اسے آگ کی بھٹی میں گرا دیا جائے گا. لیکن صدرک مصر کے جو ہیں انہوں نے کیا کیا؟ وہ اپنے آپ میں مطمئن رہے اور انہوں نے خداوند کے اوپر بھروسہ رکھا اور خداوند کے اس احسان کو یاد رکھا کہ ہم کیا ہیں، ہمارے اوپر خداوند نے یہ احسان کیا ہے کہ ہم زندہ خداوند کے ماننے والے ہیں. ہم کسی بت کے، کسی بھی جادوگر کے، کسی بھی انسان کو ماننے والے نہیں. ہاں خداوند خدا جو ہے اگر وہ ہمیں بچائے گا پھر بھی وہی ہمارا خدا ہے، اگر وہ نہیں بچائے گا پھر بھی وہی ہمارا خدا ہے. اے بادشاہ ہم تیری مورتی کو سجدہ نہیں کرنے والے. وہ خداوند میں مطمئن رہے، ان کا بھروسہ خداوند کے اوپر رہا اور خداوند کے احسان کو جب انہوں نے یاد رکھا تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ بادشاہ نے کیا کیا؟ ان کو آگ کی بھٹی میں جب گرا دیا تو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو طوفان ہے وہ ان کے اوپر افیکٹ نہیں کر پایا. کیوں نہیں کر پایا؟ کیونکہ انہوں نے اس کو اپنے اندر آنے کے لیے الو نہیں کیا. انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم خداوند کا انکار نہیں کر سکتے، ہم بادشاہ کی بات کا انکار کر دیں گے لیکن ہم خداوند کے ساتھ بنے رہیں گے. اور اسی خداوند نے پھر کیا کیا؟ ان کو آگ کی بھٹی میں سے زندہ واپس نکال لیا. آمین. ہاللیلویا. اسے آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے آپ کو کشتی کی بات اس لیے بتائی کہ کشتی جو ہے تب تک وہ پانی کے اوپر تیرتی رہتی ہے جب تک اس کے اندر پانی نہیں آ جاتا. جب اس کے اندر پانی آتا ہے تو وہ ڈوبنا شروع کر دیتی ہے. آپ کی زندگی میں جس طرح کا مرضی طوفان چل رہا ہو، آپ کو کبھی بھی اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا اس طرح سے کہ وہ آپ کو کیا کر سکے؟ آپ کو ڈبو سکے، آپ کی زندگی کو تباہ و برباد وہ کر سکے.
بلکہ آپ کو مطمئن رہنا ہے خداوند میں، اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ خداوند نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ خداوند نے مجھے اپنے پاس بلایا ہے۔ بہت سے لوگ جب اس کے احسان کو بولتے ہیں نا اور اپنا ذہن لڑاتے ہیں تو پھر وہ وہاں نہیں پہنچ پاتے جہاں پہ خداوند ان کو لے کر جانا چاہتا ہے۔ اس نے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایلیا سے جو ہے الیشا نے مسا لے لیا، ایون کہ چاہے اس کو جس طرح سے لڑ کے لیا، جھگڑ کے لیا، زور لگا کے لیا، لیکن اس نے الیشا نے ایلیا سے مسا لے لیا۔ اور بائبل مقدس کے مطابق الیشا کے ساتھ کون رہتا تھا؟ حجازی رہتا تھا۔ اس کے اوپر یہ گریس ہوئی، اس کے اوپر یہ احسان کیا خداوند نے کہ اپنے ممسو کے ساتھ اسے ٹھہرا دیا۔ ہو سکتا ہے خداوند خدا جو ہے اس کو وہی مسا جو ہے وہ حجازی کو دینا چاہتے تھے، لیکن حجازی نے اپنا ذہن لڑایا اور اس نے کیا کیا؟ اس نے نعمان کوڑی سے وہ والی دولت لے لی جو اسے نہیں لینی چاہیے، اور مسا تو اس کے اوپر آیا نہیں، اور الٹا اس نے اوپر کیا لے لیا؟ اپنے اوپر نعمان کوڑی کا کوڑ لے لیا۔ اس لیے جب خداوند آپ کو بلاتا ہے تو اس میں مطمئن رہیں، کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ اس کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی کے ساتھ بنے رہو، بیٹھے رہو، تو عین وقت پہ تمہیں کیا کرے گا؟ تمہیں اٹھا کھڑا کرے گا، کیونکہ گاڈ ٹائم از دا بیسٹ ٹائم، گاڈ ویز آر دا بیسٹ ویز۔ خداوند کے راستے جو ہیں وہ سب سے اچھے راستے ہیں، اور خداوند کا جو ٹائم ہے وہ سب سے بیسٹ ٹائم ہے۔ خداوند خدا جب آپ کی رہنمائی کرے گا تو وہ داؤد کی طرح آپ کی رہنمائی کرے گا، آمین، ہاللیلویا۔ وہ یوسف کی طرح آپ کی رہنمائی کرے گا، وہ آستر کی طرح آپ کی رہنمائی کرے گا، لیکن میک شور کہ آپ اس کے ساتھ مطمئن ہو، آپ اس بات کو اپنے دل میں آپ نے رکھا ہوا ہے کہ خداوند نے میرے اوپر یہ احسان کیا کہ اس نے مجھے مسیحی گھرانے میں پیدا کیا ہے، ہاللیلویا۔ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے اس بات کی آنر کرنی ہے، اس بات کی آنر کرنی ہے، اس گریس کی آنر کرنی ہے کہ خداوند خدا نے مجھے کیا کیا ہوا ہے؟ مجھے اپنے پاس بلایا ہے۔ اب اگر اس بلاوے کی میں آنر کروں گا تو خداوند اگر اب مجھے یہاں پر لے کر آ سکتا ہے تو پھر اگر میں اس کے ساتھ بنا رہوں گا، مطمئن رہوں گا، تو پھر وہ مجھے کہاں سے کہاں لے کر جا سکتا ہے، آمین، ہاللیلویا۔ سب کو خدا کے کلام کی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آ رہی ہے تو خداوند کی ایک مرتبہ تعریف کر دیجیے۔ پھر سے اس ورس کو پڑھوں گا کہ خداوند کا کلام آج کہہ رہا ہے کہ اے میری جان پھر مطمئن ہو، کیونکہ خداوند نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ آپ جتنے بھی دیکھو، جتنوں کو بھی بائبل مقدس جتنے کریکٹرز آپ دیکھو گے جن کو خداوند نے چنا ہے نا، وہ خداوند نے مطمئن رہے، وہ امن و سکون میں رہے، وہ ریسٹ میں رہے، وہ انہوں نے کسی طرح کی کوئی جلدی نہیں کی، کیونکہ ان کو اس بات کا پتا تھا کہ خداوند نے ہمارے اوپر احسان کر کے ہمیں اپنے پاس بلایا ہے، ہمیں مطمئن رہنا ہے۔ وہ برکت دے یا نہ دے وہی ہمارا خدا ہے، وہ چنگا کرے یا نہ کرے وہی ہمارا خدا ہے، وہ چھڑائے یا نہ چھڑائے وہی ہمارا خدا ہے۔ جب انہوں نے اس طرح کا ذہن بنایا پھر خداوند نے چھڑایا بھی، پھر خداوند نے برکت بھی دی، اور خداوند نے پھر چنگا بھی کیا، ہاللیلویا۔ جب آپ اس کے ساتھ مطمئن رہیں گے وہ آپ کو چنگا بھی کرے گا، آپ کو چھڑائے گا بھی، اور آپ کو برکت بھی دے گا، یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین، آمین۔ اگر آپ نے آج کے کلام کے وسیلہ سے اگر آپ نے بلیسنگ پائی ہے تو سب بولو آمین، آمین، آمین۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے میرا ایمان ہے کہ خداوند خدا نے ہم سب کو بلیس کیا ہے، برکت دی ہے، اور آج کے بعد ہم خداوند میں مطمئن رہیں گے، اور اس بات کو اور اس کے اس احسان کو ہم یاد رکھیں گے کہ خداوند نے آج بھی ہمیں زندوں کی زمین کے اوپر زندہ رکھا ہے۔ اور تھینک یو جیسس، تھینک یو فادر گاڈ، تھینک یو ہولی اسپرٹ۔ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور مسز آسما نے ان کے ساتھ مل کے ہم دعا کریں گے۔ تھینک یو جیسس۔ اپنی آنکھوں کو خدا کے حضور میں بند کریں، سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سب کہیں کہ اے خداوند میری مدد کر تاکہ میں تب بھی تجھ میں اطمینان میں رہوں جب سب چیزیں میری سمجھ سے باہر ہوں۔ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خداوند کے کلام کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند کا شکر ہو کہ اس نے ہم سب کی ضرورت کے مطابق اپنے بندہ کو اپنے روح القدس کی رہنمائی سے آج کا کلام دیا، تاکہ خداوند کا بندہ آج کا کلام ہم تک پہنچائے اور ہم اس کلام پر عمل کر کے 30 نہیں 60 نہیں بلکہ 100 گنا پھل پائیں۔ قدوس قدوس مہربان زندہ آسمانی باپ لشکروں کے خدا، ہم دل اور دل کی تھا گرائیوں سے پاک خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے۔ پاک خداوند خدا جو تو نے ہم پر آج کے دن ترس کھایا اور ہمیں تو اپنے گھر میں لایا اور اپنے بندہ کو تو نے اپنے روح القدس کی رہنمائی سے آج کا کلام دیا، اور خداوند آج ہم نے تیرے کلام میں سیکھا کہ پاک خداوند خدا ہمیں زندگی کی کسی بھی موڑ پر، زندگی کی کسی بھی کنڈیشن میں، کسی بھی حالت میں پاک خداوند کو بڑھانا نہیں
पाक खुदा हमने परेशान नहीं होना, हम अपने मुंह से कभी भी कोई भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं निकालने, बल्कि खुदा हमने बाप तेरे बंदा दाऊद की तरह मुत्मिन रहना है, खुदा तुझ में शादमान रहना है, ताकि खुदा बाप हम तेरे कलाम के मुताबिक तेरे कभी हाथ के नीचे फरोतनी से चले, ताकि ऐन वक्त पर खड़े किए जा सके। पाक खुदा तेरा शुक्र हो तेरे कलाम के लिए कि तूने हम सब पर खुदा ये एहसान किया और आज का कलाम हमें दिया, ताकि खुदावंद हम अपनी जिंदगी में हमेशा तुझ में मुत्तमिन रह सके। तेरे खादम के लिए तेरा थैंक्स करते हैं पाक खुदा जिनको खुदावंद तो अपने रूह कुद्दस की रहनुमाई से अपना कलाम नवाज रहा है, और तेरा बंदा खुदावंद अपनी भेड़ों तक जो तूने उनको फराहम की है तेरे कलाम को पहुंचा रहे हैं। पाक खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरा ही शुक्र हो कि खुदावंद तू अपने खादम के साथ है, इस चर्च के साथ है, इस कलीसिया के साथ है, इस मिनिस्ट्री के साथ है। खुदा तू हमारे साथ है, इसी कारण खुदा बहुत दूर दूर से, बल्कि खुदा मुल्क से बाहर पहले खुदा लोग शिफा पा रहे हैं, और पहले खुदा अपनी गवाहियों के साथ खुदा वापिस आ रहे हैं। और बहुत से लोग जो भी रिक्वेस्ट, जो भी दुआ खुदा इस मिनिस्ट्री में तेरे खादम से करते हैं, पाक खुदा वो फौरन अपनी दुआ का जवाब पाते हैं और खुदा गवाही के साथ आते हैं। तो खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो, ये सब कुछ खुदावंद तेरे कलाम से है, क्योंकि तू अपना कलाम नाजिल फरमाता है और शिफा देता है, मोजज़े करता है। क्योंकि खुदा हमने सीखा है तेरे कलाम में से कि ईमान रखने वालों के दरमियान मोजज़े होते हैं। पाक खुदावंद तेरा शुक्र हो कि आज बहुत से लोग अपनी गवाही के साथ आए हैं, अपनी बरकतों के साथ वापस आए हैं, अपनी शुक्रगुजारी के साथ वापस आए हैं, क्योंकि खुदा